मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ में है बस यही पैगाम, मोहब्बत अमन और खुशी का हर मकाम। जनाबे सदर मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं 7वीं जमात की तालिबे इल्म। आज मेरी तकरीर का मौजू है मेरी पसंदीदा शख्स, जो कायनात की अजीम तरीन शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू इस्लाम आवाज उठाई। आखिर मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला हमें भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सीरत पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सीरत पे नाज करते हैं। जिनके हाथों में दाम ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरीशा है और मैं जमात हफ्तम की तालिबा हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ और वो है नाकारा चीजों का दोबारा इस्तेमाल। हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करने के बाद गैर जरूरी समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो चीजें अब हमें बेकार लगती हैं वो फिर से किसी दूसरे तरीके से फायदे में लाई जा सकती हैं। इन चीजों का दोबारा इस्तेमाल न सिर्फ हमारे पैसे बचाता है बल्कि माहौल की हिफाजत में भी मददगार साबित होता है। आजकल जब हम माहौलियात की हिफाजत की बात बहुत अहम अमल है, हम अपने इस्तेमाल शुदा सामान को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग से पैदा होने वाले अज्जा को फिर से मुख्तलिफ मसनूआत में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जमीन की आलूदगी कम होती है और कुदरती वसाइल का ज़ाया रोकने में मदद मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब एक बेहतर और साफ सुथरी दुनिया को बनाने के लिए छोटे छोटे कदमों का आगाज करें। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। मेरा नाम अनसर है और मैं जमात हफ्तम की तालिबे इल्म हूँ और मैं आज आपसे नाकारा चीजों का दोबारा इस्तेमाल। हमारे घरों में हमारे काम के मकामात पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नकारा समझ कर इन्हें फेंक देते हैं। क्या इन चीजों को फेंक देना सही है? नकारा चीजों का दोबारा इस्तेमाल हमें माहौल को बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। नकारा चीजों का दोबारा इस्तेमाल करके तो हम माहौल को बचा भी सकते हैं। नकारा चीजों का दोबारा इस्तेमाल हमारे माहौल के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम नकारा चीजों का दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम माहौल सोचते हैं कि नकारा चीजों का दोबारा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम नकारा चीजों को सही तरीके से जमा कर सकते हैं। हम अपने घरों में नकारा चीजों के लिए अलग अलग टोटे रख सकते हैं, जैसे कि कागज, प्लास्टिक और शीशे के लिए। दूसरा अहम तरीका, हम नकारा चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कुछ तकनीकी तरीके तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम पुराने कागजात से नए गिफ्ट बॉक्स या कार्ड बना सकते हैं। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा औरंगजेब है और मैं जमात हफ्तम की तालिबे इल्म हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी पसंदीदा शख्सियत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को उनके खुदी का शऊर दिया, बल्कि एक आजाद वतन का ख्वाब भी दिखाया। एतमादी से भरपूर है। अल्लामा इकबाल ने नौजवान को खास मुखातिब किया और उनको अंदर बुलंद ख्यालात और खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने नौजवान को शाहीन से तशबीह दी जो आसमान की बुलंदियों में उड़ता है और कभी भी जमीन पर पड़ी हुई चीजों पर नजर नहीं डालता। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तो नहीं खतरा उस्ताद। उन्होंने शायरी से ये पैगाम दिया कि अगर हम मेहनत करें और अपनी सलाहियतों को पहचान सके तो हम दुनिया में एक अजीम मकाम हासिल कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने ख्वाबों में एक आजाद रियासत देखी जहाँ मुसलमान अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। बल आखिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान की सूरत में हकीकत बन गया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरार से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरार से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा है और मैं जमात हफ्तम की तालिबा हूँ और आज मैं आपके सामने अपनी पसंदीदा शख्सियत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में बात करना चाहती हूँ।
فاطمہ جناح قائد اعظم علی جناح کی بہن اور پاکستان کی تاریخ میں ان کا اہم کردار تھا۔ فاطمہ جناح نے خواتین کی تعلیم و تربیت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے انتھک محنت کی۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک عورت فاطمہ جناح نہ صرف ایک بہادر خاتون تھی بلکہ وہ پاکستان کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی عظیم شخصیت تھی۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور قوم کو یہ سبق دیا کہ محنت اور اعتماد سے بڑی سے بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ عزم بلند ہو تو منزل آسان ہو، عزم بلند ہو تو منزل آسان ہو، دریا بھی راستہ بدل دیتا ہے انسان کے لیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام سید جون علی ہے اور میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے جنتوں کے جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو، کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو، کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا؟ آج ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دی تھی تاکہ ہم سب کو یہ یاد دلائیں کہ حق اور سچائی کے لیے لڑنا کتنا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم ان کی عزت، ان کی ہمت اور ان کے ایمان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی خاطر اپنی اور اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کی جان دے کر جام شہادت نوش فرمائی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ حیدری۔ السلام علیکم، میرا نام احسان ہے اور میں ششم کلاس کا طالب علم ہوں۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام استاد کا احترام ہے۔ استاد ہمارے دوسرے والدین کی طرح ہوتے ہیں، وہ ہمیں علم دیتے ہیں اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ استاد کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام ہمیں استاد کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں استاد کی بات دھیان سے سننی چاہیے، استاد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، استاد کی محنت کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں۔ استاد کی عزت کرنے سے زندگی میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحب اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ میرا نام ایان اشرف ہے اور میں آج آپ سب کے سامنے پانی کی قدر و قیمت پر روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نلکے بند کریں، پانی کی ہوگی حفاظت، نلکے بند کریں، پانی کی ہوگی حفاظت، مستقبل روشن ہوگا، پانی ہوگا دولت۔ کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اسے بے طریق ضائع کرتے ہیں۔ نلکے کھلے چھوڑ دینا، غسل خانوں میں زیادہ پانی استعمال کرنا اور کھیتی باڑی میں غیر ضروری طور پر پانی لگانا، یہ سب پانی کی ضیاع کی مثالیں ہیں۔ اگر ہم اس طرح جا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بارش کا پانی جمع کریں، زمین کو شاداب کریں، بارش کا پانی جمع کریں، زمین کو شاداب کریں، قدر کریں، اس نعمت کی نئی زندگی کا سبق ہوگا۔ اس لیے آئے ہم سب مل کر پانی کی بچت کریں، نلکے بند کرنا، بارش کا پانی جمع کرنا اور کھیتی باڑی میں جدید طریقوں سے پانی لگانا، یہ سب ایسے اقدامات ہیں جن سے ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پانی کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کریں۔ پانی کے ہر قطرے میں زندگی کا راز ہے، پانی کے ہر قطرے میں زندگی کا راز ہے، اس کی حفاظت ہی اصل آغاز ہے۔ شکریہ۔ عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، استاد وہ سمندر ہے جو دونوں بڑھا دیتا ہے۔ جناب پرنسپل، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام عبد الخبیر ہے اور میں جماعت ششم کا طالب علم ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا احترام۔ جناب صدر، استاد کیا ہے؟ گمان کو یقین میں بدلتا ہے جو پتھروں سے ہیرے تراشے۔ یہ وہ ہستی ہوتی ہے جس میں نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویے میں شائستگی ہوتی ہے، وہ استاد کہلاتا ہے۔ استاد تو وہ ہستی ہے جو شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، یہ مرتبہ سے جا کر کہہ دو کہ اپنے کرنوں کو گن کر رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔
جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے. شکریہ. میں یہاں ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوں اور وہ ہے استاد کا احترام. استاد وہ ہستی ہے جو انسان کی زندگی میں علم کا چراغ روشن کرتی ہے اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب رہنمائی دیتی ہے. ایک استاد کی محنت اور لگن سے ہی طلباء کی تقدیر بدلتی ہے اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا طالب ہر مسلمان بات کا فرض ہے. خلاصہ یہ ہے کہ استاد کا احترام ہماری زندگی پر استاد بادشاہ نہیں ہوتا، استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ استاد کے احترام کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اب آئے ہم سب مل کر اس عزم کا اعادہ کریں کہ ہم اپنے استاد کا احترام کریں گے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے. قلم تھا ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے، قلم تھا ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے، منزل تھی سامنے راستہ دکھایا آپ نے. شکریہ. اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. میرا نام مدیحہ احسن ہے اور میں جماعت ششم کی طالب علم ہوں. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے آئی ہوں وہ ہے پانی کی قدر و قیمت اور میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی. جس سمت میں چاہے صرف سیل رواں چل، جس سمت میں چاہے صرف سیل رواں چل، وادی ہماری ہے صحرا بھی. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. ہوا کی طرح پانی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے. اس میں صرف 3% حصہ ہی انسانوں کے لیے قابل استعمال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. کوئی جاندار بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. دانا پانی پینا صحت مند زندگی کے لیے لازمی قرار دیا ہے. پانی کے بغیر آباد بستیاں ویران ہو جائیں گی. پانی گردوں کو صاف رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. لہٰذا پانی کی قدر کریں اور پانی ضائع نہ کریں. یہ دریا، یہ جھیلیں، یہ بادلوں کا سفر، یہ دریا، یہ جھیلیں، یہ بادلوں کا سفر، پانی کی قیمت جانو یہ ہے قدرت کا اثر. شکریہ. محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. میرا نام میرا ہے اور میں جماعت ششم کی طالب علم ہوں. میرا آج کا موضوع ہے استاد کا احترام. استاد کا مقام بہت بلند ہے. استاد دنیا کو علم اخلاق کی تربیت دیتا ہے. استاد ہمیں فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے. استاد ہمیں ماں باپ کی بات زندگی کا اصل مقصد بتاتا ہے. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگاہی سے دل منور کر دیا. جناب صدر، معاشرے میں اساتذہ کی بہت عزت ہوتی ہے جس کے اخلاق و عادات اچھے ہوں. ماں باپ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن روزی کمانے اور دوسری مصروفیاتوں کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی پوری طرح تربیت نہیں کر پاتے. جناب صدر، ماں باپ کا یہ فریضہ بھی خود استاد ادا کرتا ہے. عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے. عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے. استاد وہ سمندر ہے جو دونوں بڑھا دیتا ہے. شکریہ. محترم سامعین السلام علیکم. میرا نام عظیمہ ہے اور میں جماعت ششم کی طالبہ علم ہوں. میرا آج کا موضوع استاد کا احترام ہے جو ہماری زندگی اور معاشرتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے. استاد کے بغیر ہمیں راستہ دکھایا آپ نے، ہم تو بس ایک کتے تھے، شعور دے کر انسان بنایا آپ نے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں. اس آیات سے علم اور استاد کی عزت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ استاد ہی وہ ہے جو ہمیں علم کے راستے پر آزمانا کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے مجھے ایک الفاظ سکھایا میں اس کا غلام ہوں. اس حدیث سے ہمیں استاد کی عزت کا اندازہ دیتی ہے کہ استاد کے بغیر استاد کا مقام نہایت بلند والا ہے. شکریہ. محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. میرا نام انل ہے اور میں جماعت ششم میں پڑھتی ہوں. میں آج اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کروں گی. قلم سے ہاتھ میں لکھنا سکھایا، قلم سے ہاتھ میں لکھنا سکھایا، منزل کے سامنے راستہ دکھایا. دنیا میں انسان کے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ان میں ایک بہترین رشتہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے. اسلام میں استاد کا رشتہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے. استاد ماں باپ کی بات زندگی کا اصل مطلب سکھاتے ہیں. سکندر اعظم کا قول ہے میرا کام مجھے زمین سے آسمان پر لایا اور میرا کام مجھے آسمان سے زمین پر لایا. جن کے کردار سے آدھی ہو صداقت کی مہر، جن کے
جائے۔ استاد کا احترام زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں علم کی روشنی فراہم کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں اور ایک بہتر انسان بناتے ہیں۔ یہ ہمیں محنت اور دیانتداری کی اہمیت سکھاتے ہیں اور ہمیں ایک بہتر انسان بناتے ہیں۔ یہ ہمیں ہر مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں اور استاد کا احترام کرنا فرض ہے۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، اس سے بڑھ کے سارے رت میں نوا کوئی۔ شکریہ۔ صدر عالی وقار محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام رجا سیال ہے اور میں جماعت شمس کی طلبہ ہوں۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے استاد کا احترام۔ میں اس تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ طفلے میں ہند کو شیر عرش بٹھایا تم نے، تمہیں پتھر کی شکل مورتی میں دکھائی ہے۔ میرے اقبال و غالب کو جنم تم نے دیا، میرے اقبال و غالب کو جنم تم نے دیا، تم سے حسرت و شبیلی ہے اور حالی ہے۔ جناب صدر، انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا نہیں رہ سکتا، وہ کئی رشتوں سے جڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہترین رشتہ استاد کا بھی ہوتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ جناب صدر، انسان دنیا میں ایک انسان اچھے استاد کے بغیر کبھی بھی اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اس شعر کے ساتھ رخصت چاہوں گی کہ عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ شکریہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام ریتیکا ہے اور میں جماعت ششم کی طالبہ ہوں۔ آج میرا موضوع پانی کی قدر و قیمت ہے۔ پانی کا ہے تحفہ خدا کی شان، زندگی کی روح اس کا ہر ایک قطرہ جان، اس نعمت کی قدر کرے اس کا احترام۔ آج کی میری تقریر میں ہے اسی پر میری پہچان۔ جناب صدر، پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اس کی قدر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پانی کے کتنے فوائد ہیں۔ ہم پانی کو پینے کے علاوہ کھانا پکانے، صفائی، کھیل کود اور فصلوں کی آب پاشی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پانی کی قدر کرو، یہ ہے ہماری شان، اسے بچاؤ، یہی ہے ہمارا کام۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ ہیں جو پانی کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پانی صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ جرن پرند، انسان، حیوان سب کے لیے ضروری ہے۔ پانی کی کمی کا اثر نہ صرف انسانوں پر پڑتا ہے بلکہ جانوروں اور نباتات پر بھی پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کی قدر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ پانی کی قدر کرو، یہ ہے ہماری شان۔ پانی کی قدر وہی جانتا ہے جو پیاسا ہو، زندگی کی حقیقت وہی سمجھتا ہے جو ڈوبا ہو۔ اگر پانی ہے تو سب کچھ ہے، یہاں اس کی قیمت نہ بھولو۔ شکریہ۔ میرے عزیز دوست، السلام علیکم۔ میرا نام ہدل ہے اور میں جماعت ششم کی طلبہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے پانی کی قدر و قیمت کے موضوع پر اظہار خیال پیش کروں۔ پانی ہے زندگی کا حسین پیغام، پانی ہے زندگی کا حسین پیغام، اس کی قدر کا کوئی نہیں مقام، یہ ہے قدرت کا انعام، اسے بچانا ہے ہم سب کا کام۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پانی ہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہوئی ہے۔ ہمارے سیارے زمین پر 70% پانی موجود ہے اور صرف ایک حصہ مشکل ہے، مگر افسوس اس کے باوجود اور ہمارے لوگ پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے خشک سیلی اور قحط کی وجہ سے زندگی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اپنی زندگی کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہیں۔ پانی ہے زندگی کا حسین پیغام، پانی ہے زندگی کا حسین پیغام، اس کی قدر کا کوئی نہیں مقام۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہماری زندگی اور ماحول دونوں پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ پانی کی بچت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی طریقہ ہے جس سے ہم اس قیمتی وسیلے کو بچا سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے پانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ پانی ہے زندگی کا حسین پیغام، پانی ہے زندگی کا حسین پیغام، اس کا خیال رکھو، یہی ہے تمہاری ذمہ داری کا کام۔ شکریہ۔